बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। निहायत ही मोहतरम मोहतरम सामीन, वाक़या करबला और अहद यज़ीद तारीख़ के आईने में इसकी तीसरी नशिस्त में आप और मैं हाज़िर हूँ। कल हमने जो बात ख़त्म की थी वो हज़रत मुस्लिम बिन अकील कासिद इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी कूफ़ा के अंदर शहादत पर बात ख़त्म हुई। आज उससे आगे सामीन नाज़रीन, हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब मदीना से चले तो आपके साथ आपके दो बेटे हज़रत मुहम्मद और हज़रत इब्राहीम भी साथ थे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफे के बिगड़ते हुए हालात को देखकर आपने अपने दोनों बेटों को ये कहा कि मैं हज़रत हानी उनके लिए जंग करने जा रहा हूँ और कुछ देर बाद लौट आऊँगा। अपने दोनों बेटों को काजी शुरै के पास छोड़कर आप चले गए और रोज़ा तो शुहदा में मुल्ला हुसैन काशफी ने इस वाक़े की तफसील बयान की और लिखा कि जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील चले गए और अपने बेटों को ये कहा कि मैं जंग करने जा रहा हूँ, वापस लौट आऊँगा, तो दोनों बच्चे अपने बाप का इंतज़ार करते रहे। ना हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने आना था, ना आए। इसी तरह वक्त गुज़रता रहा। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील इंतकाल कर गए तो दोनों बच्चे आपस में बातें करते रहे कि मदीने के बच्चे हमारे बारे में कह रहे होंगे कि दोनों पता नहीं किधर चले गए, कब वापस आएंगे। ये उनकी मासूम सी बातें काजी शुरै सुन रहे थे। तो जब कूफा की गलियों में ऐलान हुआ कि मुस्लिम बिन अकील के बेटे अगर किसी के पास हैं तो वो हमारे हवाले कर दे, उसे इनाम व इकराम दिया जाएगा। अगर किसी के पास पकड़े गए तो उसे भी सज़ा दी जाएगी और उन बच्चों को भी सज़ा दी जाएगी। अब काजी शुरै इन सारी बातों को देखकर सख्त परेशान हुए, क्योंकि हर तरफ उन बच्चों की तलाश के लिए इब्ने ज़ियाद ने जासूस छोड़ रखे थे। काजी शुरै उन दोनों बच्चों के पास गए और उन्हें कहा कि तुम्हारे बाबा शहीद हो चुके हैं और ये ऐलान जो कूफा की गलियों में हो रहा है ये तुमको पकड़ने के लिए है। कल तक जो लोग तुम्हारे हाथ चूमा करते थे, तुम्हारे पल्लू छू छू कर अपनी आंखों से लगाया करते थे, जो जोक दर जोक तुम्हारे बाबा की बैत करने आते थे, अब वो सारे लोग अपनी बैत को तोड़ चुके हैं। अब वो तुम्हारी जानों के दुश्मन बन चुके हैं। अगर मैं मजीद तुमको अपने घर में ठहराता हूं तो किसी लम्हा तुम्हारी गिरफ्तारी होगी और मुझे भी सजा दी जाएगी। तो मैं तुम्हें मदीना की तरफ रवाना करता हूं, तुम अपने घर वापस चले जाओ। चुनाचे काजी शुरै ने अपने बेटे असद को बुलाया और कहा कि गालिबन कल सुबह बाबुल अरकैन से एक कारवां मदीना मुनव्वरा रवाना होने वाला है। इन दोनों बच्चों को वहां ले जाओ और किसी हमदर्द और मुहिब्बे अहले बैत के हवाले करना, जो इन्हें और इन सब हालात से उसे आगाह करना और ताकीद करना कि इन्हें बाहफाजत मदीना मुनव्वरा पहुंचा दे। असद बिन शुरै उन दोनों बच्चों को लेकर जब वहां पहुंचे तो पता चला कि काफिला निकल चुका है। वो उस काफिले के पीछे गए तो आगे गर्दो गुबार नजर आ रही थी। अब असद बिन शुरै ने उन दोनों बच्चों को कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ इस काफिले के पीछे दौड़ता हूं तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा। उन लोगों से इजाज़त ली, उन लड़कों से इजाज़त ली, उन दोनों बच्चों को कहा कि तुम दौड़ के इस काफिले को पकड़ लो, और असद बिन शुरै वापस चले आए। जब वो बच्चे दोनों काफिले के पीछे दौड़ते रहे, जो छोटा बेटा था इब्राहीम, उसके पांव में एक कांटा लग गया। जब कांटा चुभा
تو تکلیف کی وجہ سے وہ بیٹھنا چاہتا تھا، بڑا بھائی محمد گرفتاری کے ڈر سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ جب بڑا بھائی چھوٹے کو گھسیٹ کے تھک گیا، اپنے ساتھ دوڑانے میں ناکام رہا، تو اس کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ جب تھوڑا صبر کیا، اٹھے، دوبارہ قافلے کے پیچھے بھاگے تو دیکھا کہ قافلے کی گرد و غبار آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی اور دن کی روشنی واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے، وہ معصوم بچے، مسافر بچے تن تنہا ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونے لگے۔ جب وہاں ابن زیاد کے سپاہی آئے اور ان دونوں بچوں کو ان کے حسن کی وجہ سے خاندان نبوت کے چشم و چراغ سمجھ کر ان دونوں کو گرفتار کیا اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے ان دونوں بچوں کو قتل تو نہ کیا، لیکن یزید تک وہ پیغام پہنچا دیا کہ وہ دونوں بچے گرفتار کر لیے گئے ہیں اور ان سے کیا سلوک کیا جائے۔ ایک خط یزید کے نام لکھا۔ ان دونوں بچوں کو ایک کوٹھڑی میں قید کر دیا گیا۔ وہ ننھے بچے، ننھے پھول، خاندان نبوت کے معصوم پھول، جنہیں کوٹھڑی جیل کا کوئی تصور نہ تھا جن کے ذہن میں، جب دیکھا اندھیرا ایک دوسرے سے لگ کے رونے لگے۔ جب رات ہوئی تو وہاں پر دروغہ جو تھا وہ ایک مشکور نامی شخص تھا۔ اس نے ان بچوں کو روتا دیکھا، وہ کوئی محب اہل بیت شخص تھا۔ اس نے اپنی انگوٹھی اتار کے ان دونوں بچوں کو دی اور کہا کہ جاؤ تم قادسیہ چلے جاؤ، وہاں کا کوتوال میرا بھائی ہے، اسے جا کے یہ انگوٹھی میری پیش کرنا اور اپنا احوال تعارف پیش کرنا اور کہنا کہ ہمیں مدینہ منورہ پہنچا دے تو وہ تمہیں باحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ سامعین، ناظرین، یہ دونوں بچے کہاں خبر تھی نے کہ قادسیہ کدھر ہے، کیا جانے قادسیہ کدھر۔ دو ننھے پھول ساری رات چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو پتا چلا کہ ابھی تک کوفہ کے مضافات میں ہیں۔ وہاں پر ایک درخت دیکھا جو سوکھا ہوا تنا تھا، اندر سے کھوکھلا تھا۔ اس تنے میں جا کے چھپ گئے اور رونے لگے۔ 3 دن کے پیاسے بھوکے اور نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے یہ بچے ایک دوسرے سے گلے لگ کے رونے لگے۔ ان ظالموں نے ان بچوں کو بھی نہ چھوڑا۔ وہاں پر ایک کنیز پانی بھرنے آئی، اس لونڈی نے دیکھا ان بچوں کو، ان سے پوچھا تو دونوں بچوں نے کہا کہ ہمارے بابا مسلم بن عقیل تھے جو شہید کر دیے گئے۔ اب وہ لونڈی ان دونوں بچوں کو لے کر گھر چلی آئی۔ اس لونڈی کی جو مالکہ تھی وہ محب اہل بیت اور اہل بیت خاندان نبوت کا درد رکھنے والی عورت تھی۔ اس نے ان دونوں بچوں کو نہلایا، کھانا کھلایا، ان دونوں بچوں کو ایک الگ کمرے میں سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ دوسری طرف وہ مشکور نامی شخص جو جیل کا دروغہ تھا، جب ابن زیاد کو پتا چلا تو ابن زیاد نے اسے بلایا اور اس سے سارا معاملہ پوچھا۔ تو اس نے کہا کہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ جیل میں چیختے اور چلاتے نظر آئیں۔ اس بدبخت نے اس دروغے کو، جلاد کو حکم دیا کہ اسے اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے، اور جب مر جائے تو اس کا سر تن سے جدا کر دینا۔ یہی ہوا، اس مشکور نامی دروغہ جیل کو قتل کر دیا گیا۔ ادھر دوسری طرف وہ نیک خاتون، اس کا خامد حارث نامی شخص رات کو تھکا ٹوٹا گھر آیا تو اس عورت نے پوچھا کہ کہاں تھے سارا دن اور اتنی تھکاوٹ کیوں ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ جب میں صبح ابن زیاد کے دربار میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ مشکور نامی دروغے نے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو رہا کر دیا، اور امیر نے یہ اعلان کیا جو کوئی انہیں پکڑ کر لائے یا ان کی خبر دے اسے ایک گھوڑا، لباس فاخرہ اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ بہت سارے لوگ انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلے لیکن کوئی ان کی خبر نہ لا سکا۔ اب وہ عورت سہم گئی اور اس شخص نے کہا کہ میں سارا دن ان لڑکوں کو ڈھونڈتا رہا، میرا گھوڑا اسی وجہ سے دم دے گیا، مر گیا، لیکن میں ان کو ڈھونڈتا رہا، یہاں تک کہ جب تھک ہار کے واپس آ گیا وہ بچے نہ ملے، ان کی کوئی خبر نہ ملی۔ اب صبح دوبارہ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلوں گا۔ اب دوسری طرف وہ خاتون سہم گئی کیونکہ وہ بچے اسی کے گھر میں تھے۔ جب رات کا پہر ہوا
محمد نے خواب دیکھا، محمد بن مسلم نے، اور اٹھ کھڑا ہوا، اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھایا اور کہا کہ بھائی بیدار ہو جاؤ، اب سونے کا وقت نہیں، اٹھو، اب تیار ہو جاؤ، ہمارا جانے کا وقت ہو گیا۔ چھوٹے نے کہا کیا بات ہے؟ تو محمد نے کہا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے ہمارے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت علی سیدہ فاطمہ کے ساتھ اور حضرت حسن مجتبیٰ کے ساتھ جنت میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بابا کی طرف دیکھا اور ہماری طرف دیکھا تو میرے بابا سے کہا کہ تم تو آ گئے یا مسلم، لیکن اپنے بچوں کو ان ظالموں کے پاس چھوڑ کے آ گئے ہو۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے بچے بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو چھوٹے کی زبان، چھوٹے کے آنسو نہ رک سکے۔ اب دونوں بچے گلے لگ کے ایک دوسرے سے رونے لگے۔ جب رونے لگے تو ان کے رونے کی آواز سے حارث جو دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچے کون ہیں؟ اب بیوی نے حارث سے یہ ساری بات کہی۔ اس نے کہا بدبخت عورت، میں سارا دن جن کو ڈھونڈتا رہا وہ میرے ہی گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ اس بدبخت نے اپنی بیوی کو اور ان بچوں کو ایک کمرے میں قید کر لیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ ان دونوں بچوں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں جانے کے لیے نکلا۔ اسے یہ خوف تھا، اس کی بیوی اس کے پاؤں پڑی کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، اور قیامت والے دن تیری شفاعت کون کرے گا؟ ان بچوں کو چھوڑ دے۔ اس نے کوئی بہانہ، اس کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی تھی، اس نے کسی بہانہ کو نہ مانا۔ اب اسے ایک ڈر تھا کہ جب میں انہیں لے کر نکلوں گا تو شاید کوفہ کے لوگ یہ مجھ سے انعام کے لالچ میں چھین نہ لیں۔ تو اس نے اپنے ایک غلام کو کہا کہ ان دونوں کا سر کاٹ کر مجھے دے دو تاکہ میں انہیں ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤں۔ تو وہ غلام بولا مجھ میں ان بچوں کو قتل کرنے کی ہمت نہیں، مجھے رسالت پناہ کی روح اقدس سے شرم آتی ہے کہ ان کے خاندان کے بچوں کو قتل کر کے میں کل روز قیامت ان کے سامنے کس طرح پیش ہوں گا۔ تو وہ حارث نے جب اس نے قتل نہ کیا تو حارث اور وہ غلام آپس میں گتھم گتھا ہوئے، حارث نے اسے قتل کر دیا غلام کو۔ جب پھر حارث نے اپنے بیٹے سے کہا تو بیٹے نے بھی انہیں قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ اب حارث خود آگے بڑھا اور ان بچوں کو قتل کرنا چاہا۔ اس کی بیوی درمیان میں آئی تو اس نے اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا۔ جب اس کے بیٹے نے دیکھا اپنی ماں کو قتل ہوتے ہوئے، اس کا بیٹا آگے بڑھا، اس بدبخت لعین نے اپنے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ اب دو بچے رہ گئے تھے۔ اب جب یہ حالت دیکھی اس نے ننگی تلوار، وہ ظالم باپ لالچ میں اندھا اور مال و متاع کی لالچ کے لیے اس بدبخت نے آگے بڑھا۔ سب سے پہلے اس نے بڑے بیٹے محمد اور اس کے بعد ابراہیم کا سر کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ظالم نے ان دونوں بچوں کو شہید کر کے سر کاٹ کے ایک تھیلے میں ڈال دیے اور ابن زیاد کے دربار میں لے گیا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں لے گیا تو ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ کن کے سر ہیں؟ تو ابن زیاد سے حارث نے کہا کہ یہ تیرے دشمنوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کن کے؟ تو کہا کہ یہ مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کے سر ہیں۔ یہ بات سننی تھی کہ ابن زیاد غضبناک ہوا اور کہا جا تو نے کس کے حکم سے ان کو قتل کیا؟ بدبخت، میں نے تو یزید کو لکھ کر بھیجا تھا کہ اگر حکم ہو تو ان کو زندہ بھیج دوں۔ اگر یزید نے یہ کہا کہ انہیں زندہ بھیج دوں تو کیا کروں گا میں؟ حارث کہنے لگا مجھے اندیشہ تھا کہ اہل کوفہ شور و گل کر کے مجھ سے یہ چھین نہ لیں۔ ابن زیاد نے کہا اگر تجھے یہ اندیشہ تھا تو مجھے آ کر خبر دیتا یہ کہاں پر ہے، میں اپنے فوجی بھیج کر انہیں بلا لیتا۔ ابن زیاد نے اس کے بعد حکم دیا کہ تجھے اس حکم عدولی کی وجہ سے سزا دی جائے گی، اور ابن زیاد نے مقاتل نامی جلاد کو حکم دیا کہ اس شخص کو قتل کر دو۔ روضۃ الشہداء میں لکھا ہے کہ جلاد نے آگے بڑھ کر حارث کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یوں یہ کہانی حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی ختم ہوئی۔
حضرت مسلم بن عقیل کی طرح حضرت مسلم بن عقیل کے ننھے پھول محمد اور ابراہیم کو ان ظالموں نے قتل کر دیا۔ اہل کوفہ نے خاندان نبوت کا خون بہانے میں 2 خون اور مزید بہا دیے۔ کل انشاءاللہ امام علی مقام کا عزم اور آپ کا کوفہ سے مکہ سے کربلا کی طرف روانگی سفر وہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام۔